अस्सलाम वालेकुम सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हो सके अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। ऑफ कोर्स आई थिंक हम सब सोच रहे हैं शायद हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सब फैसला करें कि हम कुछ अच्छा करेंगे, किसी और के लिए अगर कोई अच्छी चीज़ कर सकते हैं, कोई अच्छी बात कर सकते हैं, कोई छोटा सा एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं, तो इट डजंट टेक अ लॉन्ग टाइम और वक्त भी ज़्यादा नहीं लगता है, ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है यूजुअली। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनकी हम सबको ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें करें और अपने माशरे को बेहतर करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, मेरा आज का पैगाम ये है कि खाना खाते हुए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहना, सुन्नत को ना छोड़ना। इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खाना खाने के बाद अपनी 3 उंगलियों को चाट लिया करते थे। एक अंगूठा, एक शहादत वाली उंगली, एक दरमियान वाली उंगली, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने के अंदर एक ऐसा जुज होता है जिसमें बरकत होती है। ये ना हो कि वो बरकत वाला जुज आपकी उंगलियों के साथ लगा रहे और आप उंगलियां धो दें, वो बरकत वाला जुज पानी में बह जाए। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने बच्चों से भी इस पर अमल करवाओ कि खाने के बाद उंगलियां चाटना ये सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी पैगाम के साथ आज के दिन का और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एंड हमेशा कोशिश करते रहें कि अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इंप्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें। कभी भी ज़िंदगी में ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कल आपने कोई ऐसी चीज़ की जो कि अच्छी नहीं थी, या आज के दिन आपको लगता है कि आप किसी ऐसे तरीके से कोई चीज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है, तो हमेशा याद रखें कि कोई भी उम्र बहुत जल्दी या बहुत लेट नहीं होती उस आदत को बदलने के लिए, उस पैटर्न को तब्दील करने के लिए। ना ठीक है, एज लॉन्ग एज हम सब ये फैसला कर लें कि अपनी ग्रोथ को, अपनी लर्निंग को हम रोकेंगे नहीं, हम ख़त्म नहीं करेंगे, आई थिंक हम सब एज इंडिविजुअल्स ग्रो करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। फसिया अख्तर नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे, जानते हैं मौसम के सूरत हाल। जी बिल्कुल, जैसे जैसे साल का इख्तिताम करीब है और दिसंबर भी जो है वो आखिरी दिनों में पहुंच चुका है, दिसंबर के आखिरी रोज़ जारी हैं, तो सर्दी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। गुज़श्ता चंद रोज़ से जारी सर्दी की जो लहर है वो आज भी बरकरार है। मौसम जो है वो खासा फैसलाबाद का ठंडा है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 18 दर्जे रहने का इम्कान है, और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि हवाएं जो है वो 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। जबकि हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब 95% रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो चुका है। तिबी माहिरीन का कहना है कि जो घरों से है वो गैर ज़रूरी जो सफ़र है वो उसे इज्तनाब करे, और इसके साथ साथ अगर निकलना है तो अपना जो मुंह है और कान है उनको ढांप कर निकले ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया फसी। इस अपडेट के लिए आप लोगों ने सुना कि फैसलाबाद शहर का मौसम किस तरह से तब्दील हुआ है ओवर द पास्ट मंथ। एंड ऑफ कोर्स दिसंबर के एंड की तरफ आते हुए फॉग काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठंड की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा आपको महसूस हो रही होगी, घरों के अंदर भी ठंड लग रही होती है। एंड ऑफ कोर्स बाहर निकलते ही आपको काफ़ी ठंडी हवा देखने को मिलती है। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी बाहर निकल रहे हैं, स्पेशली अगर आप गर्म कमरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे वो आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, कोशिश करेंगे अपने आप को कवर रखें, हाइड्रेशन का खास तौर पे ख्याल रखें। सर्दियों में बहुत आसान होता है कि हम पानी का ख्याल ना करें, बट एक्चुअली में बड़ा ज़रूरी होता है। आपकी बॉडी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं एंड उसको आपने लाजमी तौर पर हाइड्रेशन को अपनी नॉर्मल रखना है सर्दियों के अंदर भी, इस वेदर के अंदर भी। इसके अलावा सन प्रोटेक्शन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। ऑफकोर्स सर्दी हो, गर्मी हो, सुबह हो या रात हो,
sun damage is very very real. تو آپ نے اپنی اسکن کو پروٹیکٹڈ رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ سن پروٹیکشن کو ریگولرلی استعمال کرتے رہیں. آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے آج کے سبجیکٹ کی طرف. ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یوتھ کو اپنے پروگرام میں اپنا فوکس رکھیں اینڈ ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی پرابلمس جو بھی اسٹرگلس یوتھ کی ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں. کچھ ہی دن پہلے ہم نے بات کی برین ڈرین کے حوالے سے کس طرح سے پاکستان کی پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل اسٹرگلز امپیکٹ کرتی ہیں, ڈفرینٹ یوتھ کو کس طرح امپیکٹ کرتی ہیں, اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہیں. آئی تھنک آج کوشش کریں گے کہ کچھ ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں یوتھ کو لے کر اینڈ ریئلی کہ کس طرح سے محسوس کرتی ہے یوتھ آج کی اور کیا چاہتی ہے آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہے جو کہ سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ میاں عرفان ذوالفقار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. تھینک یو. عبدالرحمان, جس طرح سے میں نے بات کی کہ یوتھ ہمارے ایٹ لیسٹ سٹی 41 کی ہمیشہ کوشش ہے کہ یوتھ کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں, یوتھ کی آواز کو بلند کریں. آج کی یوتھ کیا چاہتی ہے اور آنے والے وقت میں 2023 میں, بیکاز آئی تھنک یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جب سال نیا شروع ہو رہا ہوتا ہے. آئی تھنک ایک نئی امید کے ساتھ آپ ایک نئے پیج کے ساتھ آپ سٹارٹ کر رہے ہوتے ہو, فارگیٹنگ کہ پہلے کیا ہو چکے ہیں. لیکن کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو لگتا ہے 2023 میں بھی یوتھ کو امپیکٹ کریں گی اور کیا اپرچونیٹیز یوتھ کے پاس موجود ہوں؟ تھینک یو فاطمہ. دیکھیں, ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے وہ بہت بڑی ہے, مطلب باقی ملکوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے یہاں پر نوجوان زیادہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اتنی ہی پارٹیسپیشن کم ہے. دیکھ لیں پارلیمنٹ دیکھ لیں, جہاں پر سب سے زیادہ ملکی فیصلے ہونے ہوتے ہیں وہاں پر نوجوان بہت کم ہوں گے, بوڑھے لوگ جو ہے وہ اکثریت سے پائے جاتے ہیں. سروسز دیکھ لیں جہاں پر ٹاپ آفیشلز تمام کے تمام وہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بوڑھوں کو سائڈ پہ ہونا چاہیے, لیکن اس میں جو ہے وہ نوجوان زیادہ ہونے چاہیے جس طرح سے وہ زیادہ پائے جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں, ایک تو ینگسٹر انرجیٹک ہوتے ہیں, زیادہ کام کر سکتے ہیں, ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, کہیں ان کی جو ہے وہ موو کرنا بھی آسان ہوتا ہے, ٹریولنگ بھی آسان ہوتی ہے, زیادہ رسک لے جاتے ہیں. اس کی یہ آسان سی مثال دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو ابھی نوجوان جو ہے وزیر خارجہ بنائے گئے تو کس طرح سے متحرک وزیر خارجہ کے طور پر جانے جاتے ہیں نا, جبکہ دوسری جانب شاہ محمود قریشی تھے تو وہ شاید ہی وطن سے کبھی باہر گئے ہوں. تو اس طرح سے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مطلب یونیورسٹی میں پھر ان کے لیے سب سے بڑا جو ایشو آپ نے بات کی, جابس کا نہ ہونا ان کے لیے بڑا ایشو ہے کہ ڈگریز لیے جا رہے ہیں, پھر ان کی پراپر جو ہے وہ ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا نا, جب وہ مطلب کالج میں جاتے ہیں یا یونیورسٹی میں جاتے ہیں, ہائی اسکول میں جاتے ہیں, تو کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے کہ آپ نے کون سی ڈگری میں جانا ہے, کیا دلچسپی ہے. وہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے میڈیکل میں اپلائی کر دیا جاتا ہے, پری میڈیکل نہ ملے نان میڈیکل میں آ گئے, وہ بھی نہ ملے تو کوئی کسی اور میں. بس ہمیشہ یہ فوکس رکھا جاتا ہے کہ اس شعبے میں جاب زیادہ ہوں گی, اپنی دلچسپی نہیں مد نظر رکھی جاتی نا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, نوجوانوں پہ امپوز کی جاتی ہے والدین کی جانب سے, سوسائٹی کی جانب سے, اساتذہ کی جانب سے جو ان کی رائے ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے. انہیں کھل کے سامنے آنا چاہیے جو وہ چاہتے ہیں, پھر ہی جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ سکتی ہیں. دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے اس کی مثال دے لیں کہ میڈیکل میں کتنے نمبر 90 والے کا ایڈمیشن ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی کوئی میڈیسن پاکستان میں نہیں بنی ہوگی نا جہاں پر اتنا ہائی کرائٹیریا ہے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ فوکس کم کر کے نا ان کی تخلیقی صلاحیتیں زیادہ ابھر کر سامنے آنی چاہیے. یہ ہمیشہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نوجوانوں کو زیادہ مواقع دیتی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی اس طرح نہیں دیتی. تو ایک ہمارے پاس آ گیا سیٹ پیٹرن تو آ گیا نا کہ چلے پی ٹی آئی کی طرح ہی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا دوسری پارٹیز نوجوانوں کو ایسے زیادہ مواقع دیں تو یقیناً جب وہ اسمبلی میں آئیں گے تو نوجوانوں کے لیے ہی اچھے قوانین پاس کروا سکیں گے, یا ان کے لیے جو بہتر فیسلٹیز ہے وہ یونیورسٹیز میں, کالجز میں اور دیگر جگہوں پہ مہیا کر سکیں گے. آئی تھنک یہ ریئلائز کرنا ہے نا. آئی تھنک عبدالرحمان آپ نے بہت اچھی طرح کہا کہ یوتھ کی جو پاور ہے آئی تھنک ہم اس کو شاید سمجھ نہیں پاتے. ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ڈفرینٹ طرح سے ہائی لائٹ کرتی ہیں یا ڈفرینٹ طرح سے اس پاور کو اپریشیٹ کرتی ہیں یا پھر ایٹ سم ٹائمز انڈرمائن کر دیتی ہیں. آپ کے خیال میں اس وقت یوتھ کیا چاہتی ہے اور کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیز, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بات کریں, کیا وہ اس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے یوتھ کو جس طرح کرنا چاہیے؟ جی تھینک یو فاطمہ, آپ نے ٹائم دیا. اس میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ اوور آل میں
دیکھوں تو لاسٹ 20-25 ایئر کا جو میرے پاس نالج ہے اس میں ہماری جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے یوتھ کو آگے لانے کا زیادہ نہ رول پلے کیا نہ سوچا. ہر کوئی ہمسیلفلی دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں اس سیٹ پہ ہی رہوں اور یہ میرے نام پہ ہی منسلک رہے. اس کو اگر میں سادہ لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو جیسے ہمارے لاسٹ ٹائم پی ایم کی سیٹ پہ اسپیکر کی سیٹ پہ اسمبلی میں سارے یہ چیزیں ہوئی, وہ کوئی چھوڑنے کا کوئی چیز تیار نہیں تھا. کوئی یوتھ کو آگے لانے کا موقع نہیں دے رہا. کوئی یوتھ آگے آئے گی وہ نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئے گی, اور یوتھ کے ساتھ ہی ہمیشہ جتنے بھی کنٹریز ہیں انہوں نے آگے گرو کیا ہے, ترقی کی ہے, اور معاملات سارے جو سولو ہوتے ہیں. اور ہمارے کنٹری میں انفارچونیٹلی یہ چیز کو بالکل بھی پرائورٹی نہیں دی جاتی, نظر انداز کیا جاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ آ گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری زندگی کے لیے میرے لیے ہی ہے جب تک کہ میں اس دنیا سے ختم نہ ہو جاؤں. اور یہ میں دوسروں کے لیے نہیں کہہ رہا, چاہے وہ اپنے ہی فیملی میں اپنے ہی لوگوں کو بھی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتا وہ. تو اس میں میری یہی اپنی پارٹی کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی ہے کہ یوتھ کو آگے لے کے آنا چاہیے, ان کو چانسز دینے چاہیے. اور اس سے یہ کم از کم یہ ہوگا کہ یوتھ انرجیٹک ہوتی ہے, نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ وہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہم سب کے لیے بھی بہتر ہوگا. جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے ابھی کنٹری کی, اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا. اس میں چھوٹی سی ایگزامپل کو کاؤنٹ کرنا چاہوں گا, جیسے قائد اعظم محمد علی جناح لاسٹ ڈے بھی ان کا ابھی گزرا ہے 25 دسمبر. تو انہوں نے بھی جب پاکستان کو بنایا تھا اس میں سب سے زیادہ رول اور کردار یوتھ نے ہی پلے کیا تھا, اور سب سے پہلی شہادت بھی یوتھ کی ہی ہوئی تھی. تو اس وقت بھی اگر یوتھ نے اتنا رول پلے کیا تھا تو آج کیوں نہیں, آج ہم نے اس کو کیوں پیچھے رکھا ہوا ہے, آج ہم نے کیوں نظر انداز کیا ہوا ہے. اور اگر ہم نہیں لے کے آئیں گے تو فیوچر میں ابھی سچویشن میں ہم جو دیکھ رہے ہیں شاید اس سے زیادہ سچویشن کی طرف ہم چلے جائیں نا. تو میری یہی ہے کہ یوتھ ہم بھی ہیں اس میں شامل, اور اسٹوڈنٹ یونینز بھی ہیں, اور نیچے سے ان کو مواقع فراہم کیے جانے چاہیے, ان کی تربیت دی جانی چاہیے, ان کو چانسز دینے چاہیے تاکہ یہ آگے کچھ اپنا آپ جو ان کے پاس صلاحیتیں ہیں وہ پیش کر سکیں, وہ آگے ریکمینڈ کر سکیں. وہ ڈیفینیٹلی اس سے پھر بہت ساری چیزیں اچھی ہوں گی. عبد الرحمان, آج کے وقت میں 2022 کیسا رہا یوتھ کے لیے؟ دیکھیے 2022 اوور آل جو پورے کنٹری کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا, تو یوتھ کے لیے بھی ویسے ہی متاثر ہوئے لوگ, کیونکہ یہاں پر جابس نہیں کریٹ ہوئی نا. پرانے لوگوں کی بڑی مشکل جو ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ سروائیونگ ایئر سمجھ لیں آپ اس کو, بڑی مشکل سے لوگوں نے سروائیو کیا. تو یہ پھر کرونا کے بعد آیا تھا, کیونکہ اس میں جو پیپرز کا سخت کرائیٹیریا رہا تو اس میں بڑے لوگ فیل بھی ہوئے جو نئے لوگ تھے, کیونکہ کرونا کے دوران وہ پاس ہو گئے تھے. پھر جب سخت کرائیٹیریا واپس آیا تو ان کو فیل بھی کیا گیا, تو مایوسی بھی ان کو ہوئی ہوگی یقیناً. لیکن یہ میاں صاحب کی باتیں بڑی خوبصورت ہے کہ پرانے لوگوں کو تھوڑی جگہ سپیس دینی ہوگی نا, لیکن جو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں انہیں جگہ چھوڑنی ہوگی. یہ بھی ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے. پھر اسٹوڈنٹ یونین جو ہے وہ لازمی بنانی چاہیے. دیکھیں یہ زیادہ دور میں پابندی لگی اسٹوڈنٹ یونینز کے بعد, تو اس کے بعد جو کبھی بھی وہ بحال نہیں ہو سکی. تنظیمیں کام کر رہی ہیں لیکن باقاعدہ الیکشنز ہونے چاہیے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, کہ جو اسٹوڈنٹس لیڈر ہے وہ سامنے آنے چاہیے. پھر وہ سیاست میں بڑا پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پر جو اسمبلی ہے اس میں کئی لوگ پرانے اسٹوڈنٹ یونینز کے موجود ہیں, لیکن جو نئے لوگ, جس طرح سے نئے لوگ سامنے آنے چاہیے تھے وہ نہیں آ پا رہے نا. اس کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہیں. پھر جو اسٹوڈنٹ یونین نہ ہونے کی وجہ سے جو فیسز بڑھ رہی ہیں. دیکھیں سرکار ایجوکیشن فراہم کرتی ہے, لیکن جب ہم نے یونیورسٹیز بنائی, اٹانومس باڈیز بنائی, تو تعلیم مہنگی ہوتی چلی گئی. اب تو تعلیم جو ہے وہ غریب کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہوتی جا رہی ہے. یونیورسٹیز اتنی زیادہ فیسیں کر چکی ہے کہ وہاں پر کوئی عام جو ہے لوئر مڈل کلاس کا ایڈمیشن لینا ممکن نہیں رہا. تو یہ اگر اسٹوڈنٹس تنظیمیں تگڑی ہوں گی, ان کو پاورز ہوں گی, یہ اگر اسٹیک ہولڈرز ہوں گے وہاں پر بیٹھے ہوں گے میٹنگز میں, تو کم از کم یہ فیسیں نہیں بڑھانے دیں گے نا. جس طرح سے ہر سال 10% تو بڑھاتے ہیں, اس سے زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں
GC یونیورسٹی، اب اس کے پاس بجٹ میں کوئی 6 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں. تو بھائی یہ اسٹوڈنٹس کی فیسیں جمع کی ہوئی ہیں نا، ان کے پیسوں سے چل رہا ہے سارا کچھ. اور وہیں وہ جو اسٹیک ہولڈرز ہے ان کی حالت سب سے پتلی ہوتی ہے. وہ کسی بھی معاملے میں کوئی بھی ادھر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا تو اس میں وہ شامل نہیں ہوتے. کوئی بھی وہاں پر پالیسیز بنائی جاتی ہے، فیسز بڑھائی جاتی ہیں تو کسی میں بھی وہ شامل نہیں ہوتے. تو یہ ایک طرح سے دیکھ لیں کہ انہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں بھرپور طریقے سے دبایا جاتا ہے، انہیں ابھرنے نہیں دیا جاتا. اور جس کا نتیجہ آگے جا کے نکلتا ہے کہ وہ ایک اچھے شہری کی بجائے یا ایک اچھے جو ہے وہ انرجیٹک کی بجائے وہ ہمیشہ جو ہے وہ دبے ہوئے ماحول میں ہی رہتے ہیں. وہی ماحول جو ہے وہ انہیں آگے جابس میں، وہی ماحول سیاست میں مل رہا ہے. تو یہ بیسیکلی بنیادی چیز ہے کہ اتنی بڑی یوتھ کی پاورز ہونے کے باوجود ان کا جو مناسب استعمال نہ ہونا وہ ہماری ایک ناکامی کی بڑی وجہ ہے. اینڈ جیسے عبد الرحمان نے بات کی کہ یونینس کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے، آئی تھنک اٹس جسٹ ون ایسپیکٹ کہ کیوں ضروری ہے کہ یونیورسٹیز کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہو یا ایٹ لیسٹ جو پرابلمس ہے وہ شیئر کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اور کیا چیزیں ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے ایجنڈا پر رہی ہیں یا یونین کے ایجنڈا پر رہی ہیں، اور کیا رکاوٹیں ہیں جو کہ یونینس کو سکسیزفل نہیں ہونے دیتی؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک فیملی کے لیول پہ بھی اور گورنمنٹ کے لیول پہ دونوں میٹر کر رہے ہیں اس میں چیزیں. ایک فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ ایک صلاحیت رکھ رہا ہوتا ہے آگے آنے کی یا لیڈر بننے کی یا کچھ کرنے کی، تو پیرنٹس کے لیے ہے کہ وہی پہلے اس کو دبا دیتے ہیں. آپ وہاں پڑھنے جاتے ہو، آپ نے وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین میں نہیں جانا یا ایسے، وہ پہلے تو اس کے گھر کی طرف سے کچھ اس کو پریشر ہو جاتا ہے، وہیں پہ وہ اس کی صلاحیتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں. اگر ادھر سے اس کو سپورٹ ہو جائے تو پھر انفارچونیٹلی ہماری، جیسے عبد الرحمان بھائی نے بڑی پیاری بات کی، اس زیادہ دور میں یا جیسے یونینز بحال تھی یا بندی تھی، سارا کچھ تھا، ابھی کرنٹ اس پہ کوئی ورک نہیں ہو رہا. کسی طرف سے بھی، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹیو رول پلے نہیں ہو رہا. جیسے اگر سپورٹس کو دیکھا جائے تو سپورٹس بھی اگر انٹرنیشنل لیول پہ کوئی پلیئر بنتا ہے تو وہ یونیورسٹی لیول سے کھیلنا شروع کرتا ہے، دین جا کے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے پاکستان کو، ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے پلے کرتا ہے. تو اسی طرح اگر اسٹوڈنٹ اپنے اسٹوڈنٹ لائف سے اس چیز میں آئے گا، وہاں سے سیکھے گا، دیکھے گا، کرے گا کچھ، تو وہیں سے وہ لیڈر بہت سارے نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ صلاحیتیں لے کے اور کچھ نئے آئیڈیاز لے کے ملک کے لیے اور سب کے لیے تو آسانی کے میرا خیال باعث بن سکتے ہیں. اینڈ اگر ہم یونینز کو دیکھتے ہیں، کیا ہرڈلز رہی ہیں کمیونیکیشن کی بٹوین یونینز، اور اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں کیوں وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پائے؟ دیکھیں یہ ماضی میں دیکھیں تو ایوب خان کے خلاف جو مظاہرے کیے گئے تھے وہ نوجوانوں نے کیے. ضیاء ماشاء اللہ آیا تو نوجوان بڑے متحرک تھے. جتنی بھی تنظیمیں بنائی جا رہی تھیں وہاں پر جو ہے وہ آمریت کے خلاف احتجاج ہو رہے تھے، جس پر ان پر بین کر دیا گیا. اور یہ انفارچونیٹ رہا ہے کہ آنے والی کسی بھی جمہوری حکومت نے وہ بین ہٹانے کی کوشش نہیں کی. الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو یونینز کی جب آپس میں لڑائی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی تو قتل و غارت ہوتی ہے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے نا کہ مرڈرز تو کسی بھی ملک میں نہیں رک پاتے نا. دیکھیں اس کے جو پابندی کے باوجود کراچی میں کتنے ہزار لوگ مارے گئے ہیں، مختلف اضلاع میں مارے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹس قتل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو رک نہیں سکتی، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے. لڑائیاں تو ہوتی ہیں، چلتی بھی رہتی ہیں، سیاست میں لڑائیاں ہوتی ہیں، الیکشنز میں ہوتی ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا نا کہ الیکشن جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں، کروائی نہ جائیں، یا اگر یہاں پر جو بسز ہیں ان کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو بس بند کر دی جائے یا ٹرین بند کر دی جائے. جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جہاز تو نہیں بند کر دیا جاتا نا. آپ نے وہ پریکاشن میئر لینے ہوتے ہیں کہ کم سے کم نقصان ہو سکے نا. سختی کی جا سکتی ہے، کئی اور چیزیں کی جا سکتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اسٹیٹ کے جو اپنے تصورات ہیں یا جو ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جیسے یونیورسٹیز کے انٹرسٹ ہیں اس میں کہ وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ فیسز بڑھا سکیں، اپنی مرضی لگا سکیں. کیونکہ جب یونینز ایکٹیو ہوں گی تو وہ اس طرح سے فیسز نہیں بڑھا سکیں گے. پھر وہ احتجاج ہوں گے، ان کو کچلنے کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. دیکھیں پہلے جب سیمیسٹر سسٹم نہیں تھا تو اسٹوڈنٹس نسبتاً آزاد ہوتے تھے. سیمیسٹر سسٹم کی وجہ سے وہ مزید جو ہے وہ ٹیچر کے شکنجے میں آ گئے. دیکھیں یہ پورا جو نظام تعلیم ہے یہی بیسیکلی پاکستان کے مسائل کی ایک طرح سے جڑ بنا ہوا ہے کہ جس میں کوئی تعلیم کے علاوہ ہر چیز پہ فوکس کیا جاتا ہے نا، کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا نہ پڑے، فرضی پیپر لکھے جاتے ہیں، پروموشنز لی جاتی ہیں. سب سے زیادہ تیز پروموشن جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن میں ہوتی ہے. اور سب سے برا حال جو ہے وہ یونیورسٹی کی ایجوکیشن کا بنا ہوا ہے کہ جہاں پر ٹیچر حال ہی نال بنا ہوا ہے.
جو اس کی ایڈمنسٹریشن ہے, وی سی یا ڈین نال بنے ہوئے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس کا حال ہے وہ سب سے برا ہو رہا ہے. ڈگریاں لے کے ہر سال نکل رہے ہیں, لیکن ان ڈگریوں کی کھپت کہاں پر ہوگی, وہ تمام جو ہے وہ لوگ نوکری کے لیے کہاں جائیں گے, یہ اس پہ بات کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. یوں نوجوانوں میں سب سے زیادہ جو مایوسی کی لہر ہے. اینڈ آئی ڈو تھنک کہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ سکسیڈ کرے, ہم چاہتے ہیں کہ اپنی یوتھ کو وہ اپرچونیٹیز, وہ پلیٹ فارمس دیں کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جب تک ان کی آواز نہیں سنیں گے, ان کے پرابلمس نہیں سنیں گے, ان کی کنسرنس کو ایڈریس نہیں کریں گے, تب تک کس طرح سے ہم چیزوں کو بدل سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں, بریک لیتے ہیں. کہیں مزے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹیزن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں چاند سے پہلے گفتگو جائے تھی یوتھ کے حوالے سے بات کریں. آئی ریئلی ڈو بلیو کہ ہماری یوتھ ہمارے کنٹری کی بیک بون ہے, اور اگر ہم اپنی یوتھ کو سپورٹ نہیں کرتے تو ہم شاید اپنی کنٹری کو پروگریس کرتا ہوا اس لیول پہ, اس پیس پہ نہیں دیکھ پائیں گے جیسے کہ ہونا چاہیے. اینڈ آئی ڈو تھنک اٹ آل اسٹارٹس فرام چینجنگ آور مائنڈ سیٹ. ہم ہمیشہ اپنی یوتھ کو ڈیمورلائز, ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ غلط ہیں. آئی ڈو ریئلی بلیو کہ شاید ہمیں یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے, اپنے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے, نئی سوچ کی ضرورت ہے, ایک نئی پرسپیکٹو کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں ضروری نہ ہوتی تو شاید ہمارا ملک آج کہیں اور ہی ہوتا. تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں, اور ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اس چیز کو, اور اپنی طرف سے ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ اپنے یوتھ کو سپورٹ کریں, اینڈ اپنے اداروں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہماری یوتھ کو سپورٹ کریں. ہماری یوتھ آئی تھنک پاکستان کی یوتھ بہت اسٹرانگ ہے, بہت اسکلڈ ہے, بہت ٹیلنٹ, بہت پوٹینشیل ہے. ہم نے یونینس کے کردار کے حوالے سے بات کریں. اف وی گو بیک اے فیو ڈیکیڈز پولیٹیکلی ہمیشہ بہت ایکٹیو ہم نے دیکھا یونینس کو ان دا پاسٹ. کیا یہ ایک فیئر ہے کہ آنے والے وقت میں اگر یونینس کو دوبارہ اسٹرانگ کر دیا جاتا ہے, یونینس کے پاس پاور آ جاتی ہے, تو کیا وہ پھر سے پولیٹیکلی ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈفرینٹ پارٹیز کے ساتھ, اور ایکٹیو ہو سکتے ہیں اس سینس میں؟ کیا یہ چیز ایک ڈر پیدا کر دیتی ہے, اس لیے انہیں نہیں اسٹرانگ ہونے دیا جاتا؟ جیسا مس فاطمہ میں نے آپ سے شروع میں شیئر کیا تھا کہ اس میں دو فیئر پائے جاتے ہیں, ایک گورنمنٹ کا ہوتا ہے, ایک پیرنٹس کا ہوتا ہے. جیسے ابھی میں کرنٹ سچویشن میں اپنا اگر آپ سے شیئر کروں تو میں پچھلے 15 سال سے اگر یوتھ میں اپنی یونیورسٹیز میں بھی ڈفرینٹ ہم نے یونینز بنائی ہیں, اور ہمسیلفلی ہم نے جو کیا خود کیا. آج تک ہمیں کسی لیول پہ کہیں جگہ پہ کوئی سپورٹ نہیں ہوئی. ایون جو پروگرام آرگنائز کرتے ہیں یا یونین کو تکمیل دیتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے سارا ہمیں خود کرنا پڑتا ہے. ایک تو آئی تھنک لیڈرشپ کی سینس میں ہو گیا, رائٹ, کہ ناٹ وانٹنگ کہ آپ لیڈرشپ یا جس طرح سے بھی پیرنٹس ہیزیٹیٹ کر جاتے ہیں, یونیورسٹیز ہیزیٹیٹ کر, بٹ پولیٹیکل ایسوسیشنز بہت رہی ہیں یونینس کی ان دا پاسٹ. ڈفرینٹ پولیٹیکل ایجنڈاز کے اوپر بہت اسٹرانگ پوائنٹ آف ویوز رہے ہیں. کہ یہ بھی ایک چیز ہے جس سے ڈرا جاتا ہے؟ جی میں یہی آپ سے شیئر کرنے لگا تھا, نیکسٹ پوائنٹ تھا میرا. اس میں یہی شیئر کرنے لگا تھا, ہم اگر یہاں آئے ہیں تو ہمارے پیرنٹس کی طرف سے تو ہمیں سپورٹ ہو گئی. جیسے لائک میں اپنا شیئر کروں, انہوں نے مجھے فل سپورٹ بھی کیا, چیزیں بھی دی, جو چاہے تھا, جہاں جہاں وہ ملا. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو فیئر تھا انہوں نے بالکل نہیں کیا, اور آج تک ٹل ڈیٹ کوئی انہوں نے کسی لیول پہ بھی کچھ نہیں کیا, بلکہ ہرڈرز پیدا کرتے ہیں کہ یہ آگے تو شاید ہماری جگہ پہ آ جائے, یا آگے آ جائے تو کسی اور کی جگہ لگا. یونیورسٹی لیول پہ بات کی جائے, جیسے عبدالرحمان بھائی نے شیئر کیا کہ یونیورسٹی یا کالجز وہ اس لیے نہیں یہ ہونے دیتے کہ اگر یہ یونینز بن گئی یہ ہماری لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں, پرابلم کریٹ کریں گی. جیسے ہم جب چاہے منتھ اپنی فیسز بڑھا دیتے ہیں, جب چاہے جو رول لاگو کر دیا, جب چاہے کسی فنڈ کا نام دے کے کسی چیز کو آپ نے ان پہ, جو پور ہے اس کے لیے پھر یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آگے وہ اپنی تعلیم کو بھی کنٹینیو کر سکے اور ایجوکیشن کو, اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آگے اپنے صلاحیتیں جو بھی اس میں ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکے یا پارٹیسپیٹ کر سکے یا یونینز بنا سکے. تو آگے جب اسٹوڈنٹ کو فیئر نظر آ رہا ہوگا کہ میں کچھ کروں گا تو میرے لیے آگے یہ صلاحیں ہیں, یا میرے لیے آگے یہ ہرڈلز ہیں, یا یہ جو ایک
بزرگان پولیٹیکل سارے آگے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے اور انہوں نے آگے سے شٹ اپ کال یا کوئی ہرڈرز یا کوئی بندے بھیج دینے جو میرے لیے پرابلم ہو جائے گی, میں اپنی صلاحیتوں کو کیسے آگے لے کے آ سکوں. وہ میں کہتا ہوں کہ کچھ پریکٹیکلی تو فزیکلی کرنے کی دور بات ہے, ان کے خیالات جو مائنڈ میں ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں یوتھ کے پاس جتنا ٹیلنٹ ہے بہت زیادہ ہے, اور انہوں نے کافی ٹائم آگے لے کے آنے کی کوشش کی. جیسے مینی ٹائم ہم نے سنا تھا کہ اس ینگ لڑکے نے, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا, انجینئر تھا, اس نے یہ چیز ایک تجربہ کر دیا. وہ تو کر لیتا ہے. اگر دوسری سینس میں دیکھا جائے, وہ پاکستان کے لیے اگر اس کو سپورٹ کیا جائے, اس کے پیچھے گورنمنٹ سٹینڈ لے, تو میں کہتا ہوں یہ دوسری سائڈ پہ وہ بھی بہت بڑا انجینئر یا بہت کر سکتا ہے. جیسے ڈاکٹر قدیر نے اگر ایٹمو بم بنایا تھا, اس میں رول پلے کیا تھا, تو وہ بھی یہ نہیں کہ 50 سال کی ایج میں جا کے اس نے سارا کچھ کرنا شروع کیا تھا. انہوں نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے سارا کچھ کرنا شروع کیا تھا. اور یہ بہت بڑا ایک دان ہمارے ملک میں یہ اسپیشلی ہے کہ ہم سیلفلی جب سوچتے ہیں اس جگہ پہ ہم نے ہی رہنا ہے, اور نئی جنریشن کو, اسٹوڈنٹس کو, یوتھ کو نہ بحال ہونے دینا ہے, اور نہ ان کو یونینز بنانے دینی ہے, نہ تاکہ ان میں صلاحیت ہی پیدا نہ ہو. ہم ساری زندگی ان پہ حکومت کرتے رہیں اور اسی طرح چلتا رہے, اور وہ چل رہا ہے. اور ابھی کرنٹ سچویشن ہم سب کے سامنے ہے کہ پاکستان کی سٹیج پہ ہے, اور اس ٹائم ہمیں یوتھ کو سپورٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور اس کو آگے لے کے آگے ان کی ہیلپ کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہیے, میرا خیال ہے. اینڈ عبدالرحمان, اگر ہم یوتھ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں تو ایز سٹیزنز ہم کیا کر سکتے ہیں, یونیورسٹیز کیا کر سکتی ہیں, فیملیز کیا کر سکتی ہیں, اور سوشلی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فاطمہ دیکھیں, سوشلی تو یہ مطلب فیملی تو یہ کر سکتی ہے نا کہ بچے کی جو تخلیقی صلاحیتیں جس سبجیکٹ کی جانب ہے اس جانے دیا جائے. محض ڈاکٹر اس وجہ سے نہ بنایا جائے کہ نوکری مل جائے گی نا, کیونکہ بہت سارے ڈاکٹر بھی بے روزگار ہیں. ابھی 10 جابس آ رہی ہیں نا, تو ہزار جو ہے وہ لوگ کینڈیڈیٹ ہیں. تو اس لیے یہ بھی کوئی سیف جاب نہیں ہے کہ اس میں جاب ملے گی نا. دوسرے نمبر پہ جب یونیورسٹیز کالجز ہیں وہاں پر یونین بحال کی جانی چاہیے. وہاں پر اسٹوڈنٹس پورے جو سینڈیکیٹ ہے وہاں پر اس کے ممبر ہونے چاہیے, جو اسٹوڈنٹس لیڈرز ہیں. وہاں پر الیکشنز ہونے چاہیے, پھر لوگوں کا الیکشن پر اعتماد ہوگا. ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جنرل الیکشن تو ہو جاتے ہیں, بلدیاتی الیکشن یا یونینز کے الیکشن نہیں ہوتے, جس پر اسٹوڈنٹس کا اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہوتا. ان لوگوں کا الیکشن پر اعتماد نہیں ہوتا, اور جو الیکشن کروانا اس ملک میں ہمیشہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یہ کہ روٹین کی چیز نہیں بن جاتی, بلکہ ایک ہوا سا بن جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اسی وجہ سے مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں. اگر یہ پراپر چیزیں ہوں تو مارشل لا بھی نہ لگے. پھر اس کے علاوہ جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے, دبانا نہیں چاہیے. ٹیچر کے پاس جو ہے وہ اس کو دبانے کے لیے اختیارات, نمبر, جو مارکس ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ دیکھیں ٹیچرز کا بھی جو لیول ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ وہ مطلب کوئی بڑے جو ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ کو کوئی بھی جاب نہیں ملتی تو پھر آپ ٹیچر بنتے ہیں نا. پہلے جیسے میں نے بتایا کہ ڈاکٹر, انجینئر وغیرہ کچھ نہیں ہوا, آپ نے گریجویشن یا ماسٹرز کر لیے تو پھر آپ CSS میں جائیں گے, PMS میں جائیں گے. وہ ساری جابس کے بعد اگر آپ کو کچھ نہ ملا تو آپ ٹیچر بن جائیں گے نا. تو یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو کہیں پر کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی, تو یہ وہ اپنی محرومیاں بھی اسٹوڈنٹس پر جو ہے وہ اتار رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جو سسٹم تھا پہلے کہ یہاں پر بورڈ انتظامیہ پیپر چیک کرتی تھی, وہ نسبتاً بہتر تھا کہ اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے دبانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا. اسٹوڈنٹس کی یونیورسٹیز میں کوئی آواز نہیں ہوتی نا, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہوتا جہاں پر وہ اپنی کمپلین کر سکے نا, کیونکہ اس کی جو کمپلین ہے وہ پھر اس کے ٹیچر کے پاس ہی جائے گی جس سے اس کو کمپلین ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر اسٹوڈنٹ جب مارکیٹ میں آتا ہے تو اسٹارٹ اپس کے لیے یا دوسرے جابس کے لیے اس کے پاس جو ہے وہ انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں ہوتی. حکومت کی جانب سے دیکھیں ابھی بھی اعلان تو کیا گیا کہ 5 لاکھ روپے دیا جائے گا نوجوانوں کو بزنس کے لیے بغیر ضمانت کے, لیکن وہ بدقسمتی سے یہ اعلان ہی ہوتا ہے اور اس کے بعد ملتا کچھ نہیں ہے. اس کو اگر وہ کوئی اسٹارٹ اپس کھولنا چاہتا ہے, بزنس کھولنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اس کو انویسٹمنٹ دی جانی چاہیے. دیکھیں رسک لے گا تو وہ کامیاب ہوگا نا, ہوگا کہ مطلب وہ پہلے تجربے کے چکروں میں پڑے گا تو ساری عمر اس کی دوری نکل جائے گی. وہ یونیورسٹی سے جس مائنڈ کے ساتھ نکلا ہے اس میں اگر وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے مناسب قسطوں پہ قرضہ ہونا چاہیے. وہ کاروبار پہ رسک لے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نوجوان جو نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کاروبار کے پیچھے بھاگیں. اچھا, آئی تھنک یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ یونیورسٹیز یوزلی آپ کو ڈگری دے دیتی ہیں, آفٹر دیٹ پریٹی مچ یور اون. زیادہ یونیورسٹیز کے اندر نہ تو اس طرح کے
कमिटीज़ मौजूद हैं ना इस तरह के कोई हेल्प आपको प्रोवाइड की जाती है जॉब हंटिंग के अंदर या फिर अपने आगे करियर के हवाले से फैसले करने के लिए? मैं डू थिंक उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं में जाएगा हमारे साथ ब्रेक। वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जा रही थी, बात कर रहे हैं यूथ के हवाले से, किस तरह से यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। लेकिन क्या हम वो कर पा रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए पॉसिबली हर्डल्स बनती हैं, स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं? समथिंग जो मोस्ट स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया होगा कि क्यों आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्प आउट नहीं किया जाता? अगर आप इस पर ब्रीफली कॉमेंट करना चाहें। यूनिवर्सिटी तरफ से जब हम ग्रेजुएशन करके फ्री होते हैं तो आपका क्वेश्चन है सिटी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों नहीं किया जाए? आपको जॉब्स में या आपके करियर हंटिंग में, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ जहाँ पर आपको ज़रूरत होती है गाइडेंस की, आपको मेंटरिंग की ज़रूरत होती है, बट क्या वो मौजूद है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और उसकी बेसिक रीज़न यही है कि हम नए प्रोजेक्ट पे और चीज़ों पे वर्क नहीं कर पा रहे ना, उसके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। और जब यूथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलती है तो वो बहुत सारे लोग डिग्रीज लेके जॉब की तलाश में घूम रहे होते हैं और उनको जैसे लास्ट टाइम अभी अब्दुलरहमान भाई ने शेयर किया कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, अगर वो डेफिनेटली अगर सपोर्ट करेगी यूथ को तो वो एक बंदा, मैं कहता हूँ एक बिजनेस नहीं होगा, एक बंदा काम शुरू करे उसके साथ और 3 लोगों को मतलब कि जॉब मिलेगी, क्रिएट होगी ना। एक बंदा काम करता है, 3 से 4 लोगों को जब जॉब मिलती हैं तो उसके साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कम होती है और नए नए प्रोजेक्ट, नई नई चीज़ें आगे आती हैं। और जो भी लोग इस तरफ जाते हैं, या अगर अभी करंट सिचुएशन में डॉक्टर है, डॉक्टर को जॉब नहीं मिल रही, इंजीनियर को नहीं मिल रही, जो फार्मासिस्ट कर रहा है उसको वहाँ नहीं मिल रही, जो बिजनेस में जा रहा है अकाउंटेंट इस तरफ उसको नहीं मिल रही, अभी जो टेक्सटाइल में जा रहा है उसको नहीं मिल रही। लोग अपने हाथ में डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं लेकिन जॉब नहीं है। अगर उनको फैसिलिटेट किया जाए, कोई एक बंदा छोटा प्रोजेक्ट करेगा, वो छोटे लेवल पर छोटे 2 लोगों को और जॉब देगा। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है ये, जो मैं कहता हूँ जिसने भी काम करना चाहा है अगर ज़िंदगी में इस पे, तो उसको भी दबा दिया गया है, उसको परेशान किया गया है। अभी मेरी लास्ट मंथ लंदन में मियाँ साहब मरियम नवाज जुनैद से जब मुलाकात हो रही तो उसमें मैंने उनको भी ये चीज़ वाक़ करवाई है और उनको भी ये मैसेज दिया है कि यूथ को आगे लेके नहीं आया जा रहा। तो अब इस पे मैं एक शेर कहना चाहूँगा, अभी दिखते नहीं हैं जो दुखते बहुत हैं। अब जब मेरी मुराद मेरी लीडरशिप है, जब वो यहाँ थी, जब काम करना चाह रही थी तो उसको करने नहीं दिया जा रहा था। अब वो दिखते नहीं हैं तो दुख रहे हैं। तो उन्होंने तो अभी भी मेरे साथ लास्ट जो लंदन में मेरी मुलाकात हुई है उसमें बताया है, कहा है कि हम कोशिश करेंगे आके, और ये मैंने कंप्लेन उनके साथ भी शेयर की है अपनी, जो हिमसेल्फली मैंने भी सोचा और मैंने देखा भी है, ये ज़रूरी है कि आपको यूथ पे आके काम करना चाहिए। उन्होंने कहा इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आएंगे विद इन फ्यू मंथ और इंशाल्लाह इसको हम देखेंगे और उधर आके आपसे भी दोबारा मुलाकात भी होगी, तो इस एजेंडे पे जाएंगे। और जो मैंने ये शेयर की मुराद की थी वो ओवरऑल हमारी दूसरी पार्टी जो सारी हैं, जब कोई काम करना चाहता है, जब यूथ मरियम आगे आ रही थी, जैसे अब जुनैद को लेके आना चाह रहे हैं तो वो हमने उस पर तनकीद करना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ यूथ आगे आएगी, वो यूथ के मसाइल को हल करेगी। मरियम नवाज मैडम ने यूथ की पार्टीज़ बना दी थी, एक यूनियंस बना दी थी, सोशल भी बना दी थी, दूसरी भी बना दी थी, कुछ मैं कहता हूँ कुछ करना चाहा था, करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरे हर्डल्स इतने आगे कर दिए गए कि वो इस तरफ दोबारा जा ही नहीं सके। तो अगर यही रहा, ऐसा ही रहा, तो हमारे पास डिग्रीज तो होंगी लेकिन करने के लिए कुछ नहीं होगा। उसके लिए भी हमें मैं कहता हूँ उसके लिए भी हमें रोल प्ले करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। हम और आप अपने लेवल पे पॉजिटिव रह सकते हैं, और ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हर बंदा अपने लेवल पे जब पॉजिटिव सोचेगा तो वो अपने आप को देखे ना, एक दिन में एक अच्छा काम खुद करता रहे, तो मेरा ख्याल साल में जितने दिन है 365, वो 365 काम अगर खुद कर लेगा अच्छे, तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को ये कह दे आप भी अच्छा कर लें, तो वो खुद हम अच्छा नहीं सोचते और दूसरों को हम तनकीद करना बंद नहीं करते। मतलब कि ड्रामे देख के हम रोते हैं और रियलिटी देख के हम हंसते हैं, और ये चल रहा है पाकिस्तान में। अगर ड्रामा लगा होता है, सीरियल होती है, लोग रो रहे हैं कितना बुरा हो गया, और रियलिटी में जो हो रहा है वो देख के हमें एहसास तक नहीं हो रहा। एहसास
جب ہمیں احساس ہو جائے گا تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز کی ویلیو ہم انڈرسٹینڈ کر پائیں گے. اور یوتھ کی تو پھر ڈیفینیٹلی جتنی ضروری ہے تو وہ جلدی انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ یوتھ کے ساتھ ہی ہمارا فیوچر ہے, اور آنے والا وقت میں پاکستان کو اگر ترقی کرنی ہے تو یہ کمپلسری ہے. عبد الرحمان, ان امپلائمنٹ کے ہوتے ہیں اور اوور آل اکنامک صورتحال جس طرح سے چل رہا ہے, یوتھ کی کیا اپروچ ہونی چاہیے اور عوام کی کیا اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیے اسٹوڈنٹس کے اپنے اینڈ پہ تو یہ ہے نا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اپنے آپ کو پروفیشنل طریقے سے ہم آہنگ کرے, وہ جس بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے اس کے متعلق اس کو تمام جو نالج ہونا چاہیے تاکہ وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جا سکے. کیونکہ دیکھیں کارپوریٹ کلچر ہے تو اس میں اس کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا, اس کے مطابق آپ کی ڈگری ہونی چاہیے, اسٹائل ہونا چاہیے, آپ کی ایکسپیرینس ہونا چاہیے سی وی میں, پھر ہی آپ کو لیا جا سکے. اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی فوکس کرے کہ وہ اس شعبے میں رہتے ہوئے اپنے بزنس کو کس طرح سے کر سکتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ نوکری کی بجائے بزنس کے بارے میں سوچے تو وہاں پر وہ زیادہ بہتر طریقے سے سیٹ ہو سکتا ہے. کیونکہ 10 سالہ نوکری کے بعد بھی پھر بھی آپ اسی لیول پہ ہوں گے, سی او نہیں بن پائیں گے نا, چند لوگ ہی بن پاتے ہیں. لیکن اگر اپنے کام میں چلیں گے 10 سال بعد کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے, بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور کئی لوگوں کو جابس دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس لیے یہ اس کو اپنا جو ہے براڈ مائنڈ طریقے سے سوچنا چاہیے, ویژن جو ہے وہ ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے, خواب اپنے بلند رکھنے چاہیے, پھر ہی جا کے وہ جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں کامیاب ہو سکتا ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کام کرنے کے لیے مواقع بہت ہیں جی. یہ جو لوگ باہر بھاگ رہے ہیں نا, یہ بڑے مایوس لوگ ہوتے ہیں یا ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آپ کا کمپٹیشن اس طرح سے جتنے باہر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر آپ کا کمپٹیشن آپ کے لیول کے یا آپ کے بلو لیول لوگوں کے ساتھ ہے, جہاں پر آپ بہتر طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہاں پر بزنس کے حوالے سے بھی کامیابی ہو سکتی ہے, جابس میں محنت کرنے سے بھی جو ہے وہ نتیجہ بہتر ہو سکتا ہے. کوئی بھی شعبہ ہے جہاں پر لیا جا سکتا ہے اس میں کامیابی کی شرح باہر کے ممالک میں سے اچھی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں پر بہت ساری آپ کو فیسلٹیز موجود ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دے رہی ہوتی, لیکن جب اس کام میں چلتے ہیں تو وہ دکھائی بھی دے رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہاں پر جتنے بھی کام چل رہے ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز, بہت کم سی یوز جو ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے, بڑے ایوریج سے اسٹوڈنٹس رہے تھے یا اسٹوڈنٹس دور میں چھوڑ گئے, لیکن اپنے خاندانی کاروبار کو بہتر طریقے سے سنبھالا یا نئی کاروبار جو ہے وہ اسٹیبلش کیے, تو وہ بڑے عام سے لوگ, مڈیاکر سے لوگ ہیں. صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے فوکسڈ رہ کر محنت کی. یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ہی فوکس رہ کے جب محنت کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیشہ جو ہے وہ پازیٹیو ہی ملتا ہے. اینڈ اگر آج کے وقت میں گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے تو کیا کر سکتی ہے یوتھ کے لیے؟ جو بھی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں لون کے لیے, انہیں لون دینا چاہیے, ان کے آئیڈیاز لینے چاہیے, اور اگر آئیڈیاز سے نظر آتا ہے کہ اس پہ کام ہو سکتا ہے اور یہ پیسے واپس کر سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس میں بڑی تعداد میں دیے جانے چاہیے, نہ کہ صرف یہ 100-200 کو, بلکہ بڑی تعداد میں. اور جو بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ سے زیادہ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے وہاں پر انہیں لیپ ٹاپس بھی دیے جانے چاہیے. آئی ٹی کے بزنس کو بڑھانا چاہیے. یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس سے آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے, جو آپ کے ڈالرز ہے, اس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی, اور یہ بڑا ہمیشہ جاری رہنے والا بزنس ہے. اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ پیداواری لاگت بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی تو اس کی وجہ سے کم ہو گئی. یہ دن بدن زیادہ ہونے والا بزنس ہے. آئی ٹی کو فروغ دینا چاہیے, لیپ ٹاپس اسٹوڈنٹس کو مفت دیے جانے چاہیے, انٹرنیٹ کی سہولت ہر جگہ مفت ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور اس کے علاوہ جو اگر وہ لون کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کو لون بزنس مین کی نسبت زیادہ آسانی سے ملنا چاہیے. آپ کے خیال میں کیا اپروچ ہونی چاہیے گورنمنٹ کی, اور اسٹوڈنٹس خود کیا کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ اسٹوڈنٹ کے پاس میں کہتا ہوں کہ جو ڈیفینیٹلی بیسٹ پاسبل ہے, جو اس کی صلاحیت ہے اس کو اس طرف جانا چاہیے. نہ کہ اگر اسٹوڈنٹ کے پاس میڈیکل میں انٹرسٹ ہے کہ پیرنٹس کے کہنے پہ وہ انجینئر کی طرف چلے جائے تو وہ اپنا ٹیلنٹ اور اپنا سب کچھ کھو دے گا. تو میرا خیال ہے اس کا, اگر میں کہتا ہوں کہ چاہے وہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا بڑا ہے کیا چھوٹا ہے, یہ نہیں دیکھنا چاہیے ڈاکٹر بن کے زیادہ پیسے کما لے گا, انجینئر بن کے کم کمائے گا. اس کو دیکھنا چاہیے اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں اس کی طرف اس کو جانا چاہیے, اور اس کو بھی اس طرف ہی جانا چاہیے. نہ کہ ابھی کرنٹ سچویشن دیکھتے ہوئے کہ یار اس میں تو میں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر سکوں گا, شاید یہاں خدمت خلق کر سکوں گا, لیکن اس طرف میں پیسے اچھے ارننگ کر سکوں گا. یہ نہیں تو تھنکنگ ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ زیادہ اچھا پریزنٹ بھی کر پائے گا اور پاکستان کو بھی دے سکے گا, اور اپنے لیے بھی اس کو سیٹسفیکشن جو بڑی چیز ہے وہ ہوگی کہ میں نے کچھ کیا ہے. اور گورنمنٹ کے لیول پہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, جیسا کہ ابھی نواز شریف صاحب نے, شہباز شریف اسکیم تھی, لیپ ٹاپ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے, اور یونیورسٹی لیولز پہ اور کالجز لیول پہ
سب کو دیے تھے، وہ ایک بڑا اچھا سٹیپ تھا. اس سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو شاید افورڈ نہیں کرتے تھے لیپ ٹاپ لینا، اور ان تک بھی یہ پہنچے تھے، اور اس کے ذریعے لوگوں نے بہت سارا آن لائن بزنس بھی کیا، اور معاشیت اکانومی بھی اسٹرانگ ہوتی ہے ہماری. اور ابھی کرنٹ سچویشن میں یہ سٹیپ اگین کرنا چاہیے، اور اسٹوڈنٹ کو جہاں جتنا سپورٹ کیا جا سکتا ہے کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ یہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ جو بغیر لاس کے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے اور آگے لے کے جانے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے. عبد الرحمان، کیا اس وقت ہماری پالیسیز کی اگر ہم اسپیشلی بات کریں یا لاز کی بات کریں، کیا وہ یوتھ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ نہیں کرتے فرینکلی. جو کوئی بھی ایسی پالیسیز نہیں بنائی جاتی. عمران خان حکومت سے کچھ امیدیں تھیں وہ بھی پوری نہیں ہو سکی. یہ ضرور ہوا کہ انہوں نے نئے لوگوں کو مواقع دیے، جیسے فیصل آباد میں فرق حبیب ہے، یا اسی طرح سے مراد سعید، یا کئی لوگ ہیں جو نئے لوگ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے. لیکن نوٹس بنانے کے حوالے سے وہ بھی ناکام ہی رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ انہوں نے زیادہ فوکس کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نوجوان ان کے ساتھ مل گئے. لیکن نوجوانوں کے لیے کوئی ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کہ جس سے زیادہ بلک میں نوکریز جو ہے وہ جنریٹ ہوئیں یا کاروبار جنریٹ ہوئیں. اس حوالے سے کوئی اقدامات بدقسمتی سے نہیں ہوئے، بلکہ اگر کوئی لیپ ٹاپ سے اسکیم وغیرہ پہلے سے چل رہی تھی اس پہ کٹ لگا دیے یا اس کو ختم کر دیا. اسٹوڈنٹس لون جو ہے وہ اس طرح سے برقرار نہیں رہے. تو یہ نوجوان ان کے دور میں زیادہ مایوسی کا شکار رہا ہے، کیونکہ جو پالیسیز بنائی جا سکتی تھی اچھی وہ نہیں بنائی گئی، اور جو پہلے سے چل رہی تھی ان کو بھی نہیں چلایا گیا. فیسز دیکھ لیں کہ کتنی تیزی سے یونیورسٹیز نے بڑھائی ہیں، تو وہ بھی بس اپنے بھی جو حکومت بچانے کے چکروں میں پڑے رہے. تھوڑی میجورٹی تھی، تحادیوں کو ساتھ لے کر چلتے رہے، تو اس طرح سے کامیابی نہیں مل سکی. بالکل، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی آج ہمارا فرسٹ ہاف یوتھ کے حوالے سے تھا، کس طرح سے ہم اپنی یوتھ کو زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں، اینڈ امپاور کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹ کمز ڈاؤن ٹو آل آف اس. چاہے یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں، ہم گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، اپنے سوشل سسٹم کی بات کرتے ہیں، فیملیز کی بات کرتے ہیں، یا اوور آل جسٹ اے پارٹ آف دا سوسائٹی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ وی ڈو نیڈ ٹو پرووائڈ آر یوتھ ود دا رائٹ اپرچونیٹیز. اور بہت بہت ضروری ہے، اگر سچ میں چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو ہم وہ اپنی یوتھ کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. تو اپنی یوتھ کو سپورٹ کریں، جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں. آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. جی بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائلر مرغی کا گوشت تو 450 سے اوپر پھر سے قیمت دیکھی جا رہی ہے. 4 روپے فی کلو سستا ہوتے ہوئے 460 سے 456 روپے کلو برائلر مرغی کا گوشت آج دستیاب ہوگا. اور ہفتے کے آغاز میں قیمت بہت اونچی ہے. انڈے فارمنگ بات کریں، پھر سے مہنگائی کی حد جو ہے پار کرتے دکھائی دے رہے ہیں. 260 روپے درجن 270 روپے درجن جو ہے اس کے اوپر جو ہے فارمی انڈے پہنچ چکے ہیں، جو کہ گزشتہ اگر دیکھیں تو 282 ان کا ہائی ٹارگٹ تھا جس کے اوپر جا کے یہ واپس آئے تھے، لیکن دوبارہ سے اب اوپر بلندیوں کی طرف گامزن ہیں. سبزی اور پھلوں کے اندر آج بیشتر قیمتیں جو ہیں وہ بدلاؤ کا شکار ہیں. اگر نظر دوڑائیں، جو پیاز ہے وہ 5 روپے سستا ہوا ہے، 205 سے 200 روپے کلو ہو گیا ہے. ٹماٹر 5 روپے سستے ہوئے ہیں، 60 سے 55 روپے کلو. ادرک تھائی لینڈ 5 روپے سستا ہوا ہے، 300 سے 295 روپے کلو. لہسن دیسی سرخ 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 380 سے 390 روپے کلو. پھول گوبھی 2 روپے مہنگی ہوئی ہے، 22 سے 24 روپے کلو. ٹینڈی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے، 55 سے 60 روپے کلو. بینگن 11 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 34 سے 45 روپے کلو. شملہ مرچ 3 روپے سستی ہوئی ہے، 78 سے 75 روپے کلو. سیب کالا کلو 250 پہ ہے، مالٹا شکری اور موسمی 120 پہ، جبکہ فروٹ اور مالٹا 150 روپے درجن ہے. سیب سفید 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 150 سے 160 کا ہو گیا ہے. کیلا 6 روپے درجن مہنگا ہوا ہے، 120 سے 126 روپے درجن. انگور ٹافی 10 روپے سستا ہوا ہے، 410 سے 400 روپے جو ہے وہ ہو گیا ہے. انار کندھاری 20 روپے مہنگا ہوا ہے، 340 سے 360 روپے کلو. انار بدانا 25 روپے کلو سستا ہوا ہے، 495 سے 470 روپے کلو پہ آ گیا ہے. تو قیمتوں کے اندر آج ہفتے کے آغاز کے ساتھ ہی بدلاؤ. اگر گزشتہ پورا ہفتہ دیکھیں تو بہت کم
रद्द बदल देखी गई थी, लेकिन दिसंबर के पूरे महीने के अंदर जो है वो कमी होती चीज़ों के अंदर नजर आती है। तो इस हफ्ते देखना होगा कि ये दिसंबर का आखिरी हफ्ता जो है शहर फैसलाबाद के बासी और पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या कोई सस्ती चीज़ें और कीमतें कमी की तरफ जो है उम्मीद लेके आता है, या कीमतों के अंदर इजाफा जो है रिपोर्ट रहा है। क्योंकि ब्रायलर मुर्गी और अंडों की बात करें तो सस्ता प्रोटीन महंगा होता दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेट्स किस तरह से, एंड ऑफ कोर्स अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि उन्हीं जगहों से खरीदें चीज़ें जहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है, और अगर आपको लगता है कहीं पे रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है तो वहाँ पे बिल्कुल भी खरीदारी मत करें, फर्दर पे उनको रिपोर्ट करें। हो सकता है कि आपके लिए 5 या 10 रुपये ज़्यादा होना मैटर ना करता हो, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए सिर्फ इतना सा डिफरेंस बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। एंड आई थिंक सबसे पहले हमें अच्छे शहरी होने का सबूत देना होगा, और फर्दर पे उनको रिपोर्ट करें, वहाँ से खरीदारी मत करें, अपने पाकिस्तानी लोगों का सपोर्ट करें, उनको फैसिलिटेट करें। आगे बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। ऑफकोर्स आपको पता है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग शायद ही 2022 में कोई और चीज़ रही हो, एंड आई थिंक हम सब एक तरह से कलेक्टिवली बस इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि चल क्या रहा है, आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि कुछ प्रेडिक्शंस भी करें, और कुछ ओवरऑल 2022 पॉलिटिकली कैसा रहा और इकोनॉमिकली कैसा रहा इसके ऊपर बातचीत करें। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़फर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ सिटी 41 है। सर आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। सर जिस तरह मैं बात कर रही थी कि पॉलिटिक्स हमेशा से एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही है पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग भी रही है। स्पेशली अगर प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो आपने हमारे प्रोग्राम में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस की हैं, बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस की हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे, और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने एक जुमला बोला बड़ा ज़बरदस्त कि 2022 जो है ये सियासत का साल रहा। सबसे ज़्यादा अगर कुछ डिस्कस हुआ है पाकिस्तान में तो वो पॉलिटिक्स थी, और बहुत ही भरपूर तरीके से और बड़ा हंगामा खेज दौर रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से। इसी में एक हुकूमत गिरी, दूसरी बनी, इसी में मईशत जो थी, एक हुकूमत ने क्लेम किया कि हम इसको बहुत आगे ले जा रहे थे, गिराने वालों ने ये कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे और अगर ये चलती रहती तो मुल्क तबाह हो जाता, और जो आए वो तब्दीली का, बेहतरी का और उसको ठीक करने का दावा करके आए, लेकिन वो मज़ीद उसको ख़राब करते जा रहे हैं। कुछ भी उनसे ठीक होता नज़र नहीं आ रहा। पहले हम कहते थे कि शायद 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 8-9 माह गुजर गए, लेकिन अभी तक बेहतरी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो जो मईशत जो ख़राब थी वो ख़राब तर हो गई, ठीक करने वाले मज़ीद ख़राब कर गए, और अभी तक हैं और क्लेम कर रहे हैं कि आइंदा हम इसको ठीक कर लेंगे। बज़ाहिर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा सीन। इसी में 2 चीज़ें बड़ी अहम है। ये जो साल था इसने पाकिस्तान की सियासत का आगे भी रुख मुतय्यन करना है। ये साल अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन ये साल चलते चलते, जाते जाते, ख़त्म होते होते अभी बहुत कुछ कर जाएगा, और अगर इस साल के अख्ताम तक नहीं तो इसी का तसलसल होते हुए अगले साल के पहले महीने के अंदर अंदर बहुत सारा ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सियासत में भूचाल ले आएगा। नवाज शरीफ की आमद के हवाले से आपने सवाल किया। नवाज शरीफ की आमद भी एक अहम मामला होगा, लेकिन उनका आना अभी जो है वो जिस तरीके से केसेस ख़त्म हो रहे हैं उसके साथ लिंक्ड है। जब तक वो पंजाब में गवर्नमेंट हासिल नहीं कर लेते, मेरा ख्याल शायद वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि उनको एक बहुत ही साजगार माहौल में जिसमें बहुत बड़ा शानदार उनका इस्तकबाल हो, वो चाहिए। वो शायद इस हुकूमत के होते हुए पंजाब में जो पीटीआई और पीएमक्यू की कोलिशन गवर्नमेंट है उसके होते हुए शायद उनको उस तरह का माहौल ना मिल सके। तो इसलिए उनका आना तो शायद अभी कुछ वक्त लगे। लेकिन एक और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल जो है इस पर बहुत सारे सवाल या निशानात हैं कि क्या वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकेंगे या नहीं।
کیونکہ ان کا راستہ بہت پرخار ہے اور بہت رکاوٹیں ہیں، ان کی نااہلی کا بہت زیادہ امکان ہے، بہت سارے کیسز نے ان کا راستہ روک رکھا ہے، اور جس طرح کی جنگ اس وقت چل رہی ہے ملک میں، سیاسی جنگ، اس میں مجھے خدشہ ہے، لگ رہا ہے کوئی کہ عمران خان شاید اگلا الیکشن نہ لڑ سکیں۔ تو یہ ایک واقعی میریکل ہوگا اگر وہ اگلا الیکشن لڑتے ہیں، اس حد تک ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں مطلب آج کی جو آپ چاہ رہی ہیں مجھ سے، نواز شریف کی آمد پنجاب کی حکومت کی تبدیلی سے مشروط ہوگی، اور ان کا الیکشن لڑنا ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا عمران خان کا۔ یعنی آگے آپ پالیٹکس کی سنگینی کو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کس حد تک معاملات سنگین ہیں، اور مستقبل کی جو منظرنامہ تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا رول بڑا اہم ہے۔ ہو سکتا ہے بلاول بھٹو آپ کو مستقبل کے قومی منظرنامے پر کسی انتہائی اہم پوسٹ پر نظر آئیں، اگرچہ اب بھی وہ بہت اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فارن منسٹر ہیں پاکستان کے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ اور ان کی کوئی ایلیویشن ہو جائے۔ مطلب اتنی گنجلک پالیٹکس ہے پاکستان کی اس وقت کہ آپ پریڈکٹ اس طرح سے نہیں کر سکتے کہ کون فلاں بن جائے گا فلاں بن جائے گا، لیکن کچھ ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو مرکز میں گورنمنٹ ملنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر عمران خان کا الیکشن لڑنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھیں، پتہ نہیں ہوتا کہ جوڑ توڑ ایسا ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ایسی ہو جائے، مفاہمت ہو جائے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی صلح ہو جائے، لیکن صلح ہونے کی صورت میں بھی ان کو اس ٹرم میں ان کی ٹرم لگتی نہیں ہے، تو ایک بیلنس رکھنے کی کوشش کرتی ہوتی ہے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ، تو اس بیلنس میں آ کے ان کو مناسب ایک بھرپور نمائندگی ضرور مل جائے گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو مرکزی حکومت بنانے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ اس کا مطلب بڑا خوفناک بنتا ہے۔ پھر وہ چونکہ ہیں تو بہت سخت گیر، تو وہ کسی کو اس طرح سے افورڈ نہیں کر پاتے پاکستانی پالیٹکس میں، کیونکہ ان کی ایک کیلکولیٹڈ اوپینین ہے کہ خان صاحب باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، بولتے بہت ہیں، اور بہت کچھ ایسا بول جاتے ہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے، اور پھر جو عملی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوتی جس طرح کی توقع کی جاتی ہے کہ اگر وہ ہوں تو بہت بڑا ایک معاشی انقلاب آ جائے گا، وہ اب لانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو امید تھی تو بالکل اس کے برعکس ہو رہا تھا، تو اگر وہ مطمئن نہیں تھے تو پھر مخالفین تو مطمئن نہیں ہوتے، وہ تو مخالفین ہوتے ہیں، تو یہ ایک دریا، ایک پہاڑ، پتہ نہیں کیا کچھ عبور کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو آگے آنے کے لیے، اور خصوصاً عمران خان کی راہ میں بہت رکاوٹیں حائل ہیں، اور نواز شریف آئیں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اس حکومت کو گرانے کے بعد آئیں گے، پرویز الہی کی حکومت کو۔ اچھا سر، 2023 کی اگر ہم بات کریں، اف وی گو بیک 10 ایئرس، تو 2013 میں آف کورس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی، 2018 میں اس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی، اینڈ آئی تھنک بہت سارے ڈفرینٹ ہم نے چینجز ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ 10 سال کا پیریڈ رہا ہے، جہاں پر ہم 2023 میں انٹر ہونے والے ہیں۔ اگر ہم ان 10 سال کا معائنہ کریں تو ہم 2013 میں پولیٹیکلی کہاں پر سٹینڈ کرتے تھے، اکنامکلی کیا ہم نے غلط کیا ان 10 سالوں میں، کیا ہماری پالیسیز ہونی چاہیے تھی، اور کیا غلطیاں تھیں، بیکاز آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز زندگی میں اور پالیٹکس میں اپنے پاس سے سیکھنا ہے، تو اگر آپ 10 سال کا معائنہ کریں تو کیا کہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ 10 سال جو ہیں، 9 سال کہیں گے کیونکہ 23 ابھی شروع ہونا ہے، 23 ابھی شروع تو یہ 9-10 سال کا جو عرصہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑی غلطیاں جو ہوئیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی۔ لیکن 2013 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی تھی، وہ اچھی بھلی چل رہی تھی اور زبردست ڈائریکشن تھی، ایک اسٹیبلٹی جو ملک کو درکار تھی وہ اس طرح کی گورنمنٹ تھی کہ وہ ملک کو اسٹیبل بھی رکھ سکتی، ایسی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو اکنامک اسٹیبلٹی کا باعث بنتی۔ آپ دیکھیں اس کے فوری بعد 2014 میں دھرنا کرا دیا گیا، وہاں سے ہماری بربادی کا آغاز ہوا کہ وہ قوتیں جو ملک کو، اب دیکھیں ایک ڈائریکشن جب ملنے والی تھی اس وقت ساری توجہ یا تو آپ کی دیکھیں اکنامکس پہ ہونی، پولیٹکس میں ڈیلیور کرنا جو ہے
وہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہوتا ہے. کم از کم ان کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے کہ ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے. انفارچونیٹلی بہت سی وہ جو ہمارے جو ہونا چاہیے جن سب اداروں کو جو ایک طاقت قوت ایک پوری فل حمایت عمران خان کو ملی، کاش وہ ساری حمایت تائید طاقت قوت اور سب سپورٹ وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ملتی 2013 میں اور اگلے 4-5 سال بھرپور ملتی تو پاکستان کا منظر کچھ اور ہوتا. سیاسی استحکام آتا اور پولیٹیکل استحکام آتا، اکنامک سٹیبلٹی آتی. وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم ٹریک سے ایسا ہٹے، ان کو ہٹانے کے لیے اتنا کچھ کیا گیا، اتنی انوالومنٹ ہوئی، پھر نئی گورنمنٹ لائے گی، اس کو بھرپور ساتھ دیا اس کا، لیکن پھر وہ بھی نہیں کچھ ڈیلیور کر سکا. اس دوران چینی صدر کا دورہ منسوخ ہوا، اس دوران محمد بن سلمان کا دورہ منسوخ ہوا، ہمارے تمام دوست ہم سے دور ہوتے گئے. ہماری اس طرح کی سیاسی جو رسا کشی تھی، ٹگ آف وار تھی، اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑے ایک غیر ذمہ دار ملک ہے. ایک ایک کر کے ہمارے تمام جو بین الاقوامی دوست تھے وہ ہم سے پیچھے ہٹتے گئے اور غیر سنجیدہ ہمیں لیتے رہے کہ یار یہ دے آر ناٹ سنسیئر ایون ود دیم ایون ود دیئر سیلف. تو اپنے آپ سے جو مخلص نہیں تو پھر کسی کے ساتھ کیا مخلص ہوں. ہماری پالیسیاں اس قسم کی رہیں کہ جس میں ہم انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو کے رہ گئے اور اس آئسولیشن کا نتیجہ ہے وہی پالیسیوں میں تسلسل نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج عالمی تنہائی کا شکار ہیں. ہم کشکول لیے در بدر پھرتے ہیں. کوئی ہمارے اپنے دوست ملک ہماری مدد کو تیار نہیں ہے اور حقیقتاً اس وقت ڈیفالٹ کے قریب ہیں. اللہ کرے ہم تو وشفل تھنکنگ رکھیں گے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے. ہماری دعا بھی ہوگی کہ اللہ کرے ایسا کبھی نہ ہو، لیکن کوئی معجزہ ہو جائے اور ہم سٹیبل ہو جائیں پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن دعا گو ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. سر آنے والے وقت میں یوتھ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ بیکاز ہم پہلے بھی بریک میں جانے سے یہی بات کرتے ہیں اپنے فرسٹ ہاف میں کہ یوتھ کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک کی. اس سارے پولیٹیکل ٹرم آئل میں جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ایکوریٹ ورڈ ہے ڈسکرائب کرنے کے لیے، یوتھ کا کیا کردار رہا اور آنے والے سال میں جہاں پر پاسبلی ہمیں شاید اور بھی زیادہ پولیٹیکل چینجز نظر آئیں گے، یوتھ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ فاطمہ دیکھیں، یوتھ ہمارا مستقبل ہے. ہمیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی سوچ سے، اس کے طرز عمل سے، طرز فکر و عمل سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس سے جیسے ایک باپ ہو گھر میں یا اس کے ماں باپ ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اچھی طرح کی سوچ نہ بھی رکھتے ہوں، ان کا انداز فکر ٹھیک نہ بھی ہو، تو وہ اپنے بچوں کے خلاف نہیں ہو سکتے. فکر مند ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک طرح سے کیوں نہیں سوچ رہے. ان کا ٹھیک طرح سے سوچنا، ٹھیک طرح سے ایکٹ کرنا، ری ایکٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہی چاہیں گے کہ یہ بچے ٹھیک ہو جائیں، ٹھیک طرح سے چلیں. تو ہمیں بھی جب دیکھتے ہیں یوتھ کو تو یہی ہوتا ہے کہ یوتھ کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں. یہ ہمارا مستقبل ہے. انہوں نے آئندہ پاکستان کے ہر شعبے میں جانا ہے، پاکستان کی پالیٹکس میں، اکنامکس میں، زندگی کا ہر شعبہ انہی کے حوالے. آئندہ چند سالوں میں بڑے تو ویسے ختم ہو جائیں گے، تو بچوں نے سنبھالنا، جوانوں نے سنبھالنا ہوتا ہے ملک. تو ان کا مجھے جو ایک ہی پوائنٹ ان سے اختلاف ہے اور میری خواہش ہے کہ اللہ کرے وہ اس طرح سے سوچیں. میں کہتا ہوں ان میں کرج ہونی چاہیے اختلاف کی. وہ اندھی تقلید نہ کریں، وہ پسند کریں جس کو مرضی، اس کا حق ہے ان کا. ہیرو ورشپ نہ کریں، وہ کہیں ہاں یہ ہمارا ہیرو ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن کریٹیکلی دیکھا کریں چیزوں کو. جہاں ٹھیک ہو فل ساتھ دیں، جہاں غلط ہو رہا ہو اس سے اختلاف کا حوصلہ رکھتے ہوں. اور اختلاف کا حوصلہ رکھنے کے لیے مطالعہ ضروری. پڑھا کریں، آبزرو کیا کریں، دیکھا کریں. علم ہوگا تو اختلاف ہوگا نا. اگر پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو چیزوں کا تو پھر کاپی پیسٹ یہی ہوگا نا سارا کچھ. کہ ایک چیز میسج آیا، آپ کو اچھا لگا، آپ نے آگے کر، بغیر دیکھے سوچے کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے کیا ہے، صرف تھوڑا سا آگے اسی طرح ری ٹویٹ کر دیں یا اگر فیس بک پہ دوبارہ لگا دیں. تو چیزوں کو اینالائز کر اینالیٹیکل اپروچ ہونی چاہیے اور اختلاف رائے کا حوصلہ ہونا چاہیے. جب تک آپ اختلاف کرنا نہیں سوچیں، جب تک لیڈر جواب دینی خود کو فیل کرے گا اپنے ہی مداحوں کے سامنے، اپنے ہی پیروکاروں کے سامنے، تو وہ شترے بے مہار بن جائے گا. اس کو فکر ہی نہیں ہوگا، کہے گا یار میں جو مرضی کروں
یہ میرے ساتھ ہیں. بالکل. اینڈ سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے پروگرام میں. اور آئی تھنک ہمیشہ کی طرح سر ظفر کی پریڈکشنز بہت آن پوائنٹ ہوتی ہیں, تو 2023 کے لیے آئی تھنک ہم سب کو پریپیئر کر لینا چاہیے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر. اور یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, کہیں مجھے جائے گا ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک سٹی ایچ این میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ جو سیکشن تھا سیکنڈ ہاف کا, اس میں ہم نے بات کی پالیٹکس کے حوالے سے, اینڈ آنے والے سال میں کیا پریڈکشنز ہوں گی پاسبلی. آگے چلیں گے اور ایک اور سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ کلائمیٹ چینج کی بھی بات کریں اور اسی کے ساتھ کچھ اسپیسیفک ییلڈس کی بھی بات کریں, کراپس کی بھی بات کریں. تو جی ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان موجود ہوں گے جو کہ آج ہمارے اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. سب سے پہلے ڈاکٹر عابد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, کلائمیٹ چینج فیصل آباد کنوینئر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اخلاق مدثر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سائنٹسٹ شوگر کین ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح میں بات کی تھی کہ ایون اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, بہت سارے پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں انفیکٹ, کہ کس طرح سے ہمارا ملک کلائمیٹ چینج کے ساتھ یا ڈفرینٹ ایگریکلچر ریسورسز یا ایگریکلچر میں کس طرح سے ہم انویسٹ کر پا رہے ہیں, ان پر چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. پولیٹیکل چیزیں ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے امپیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن کوشش کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ایز اے ہول اگر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں پاکستان میں اس وقت کرنٹلی کیا سچویشن ہے, اور کیا ہمارے ملک کا جو آؤٹ پٹ ہے یا جو ہمارا ایکچوئل امپیکٹ ہے, کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج میں, اور جو ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے وہ کس طرح سے وے کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ میڈم فاطمہ. یہ بہت امپورٹنٹ آج کل سبجیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا. میری سروس 1999 میں شروع ہوئی تو اس وقت کلائمیٹ چینج کا کوئی سبجیکٹ ہے ہی نہیں تھا. تو اب پوری دنیا میں یہ ایک ایسا سبجیکٹ بن کے ابھر کے آ گیا ہے کہ جو اس کی امپورٹنس اب سب سے زیادہ ہو گئی ہے. اب دیکھیں پاکستان کا آپ نے جیسے ابھی بات کی ہے, پاکستان کا اس کے برے اثرات کا شکار ممالک میں 7واں نمبر ہے, جبکہ ہم اس کے موجب نہیں ہیں. اور اس کو ہم دیکھیں تو پاکستان کا ان میں جو اس کے کلائمیٹ چینج کے اثرات میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان میں 140 کے راؤنڈ اباؤٹ اس کا نمبر ہے. تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے برے اثرات کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے اور اس کا بیشتر انحصار جو اس کی معیشت کا ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. اور ایگریکلچر میں دیکھا جائے تو 5 میجر کراپس ہیں, ویٹ ہے, رائس, کاٹن, شوگر کین اور میز. ان 5 کراپس کے اوپر اس کے برے اثرات بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے جو سائل ریسورسز ہیں وہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. خشک سالی بڑھ رہی ہے, گرمیوں کے اندر درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. آج کل کے دیکھ لیں کہ اتنی زیادہ دھند ہو گئی ہے, اور اس سے 1 منتھ پیچھے چلے جائیں تو سموگ تھا, اور اس سموگ کے تقریباً 1 منتھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پودوں کے اوپر بہت برے اثرات ہوئے. اس سے فوٹو سینتھیٹک ایکٹیویٹی بھی رک جاتی ہے, اور اس کی وجہ ہماری پولینیشن کا عمل ڈسٹرب ہو جاتا ہے, سوئنگ ڈیلے ہو جاتی ہے, اور اس سموگ کی وجہ سے ہمارے ہیومن ہیلتھ کی, بچوں کی صحت کے اوپر بہت برے اثرات ہیں, ہمارے جانوروں کے اوپر برے اثرات ہیں. تو یہ سموگ کے بعد اب دیکھا گیا ہے کہ یہ بہت زیادہ اب فوگ جو ہے دھند پڑنی شروع ہو گئی ہے, اور اس دھند کی وجہ سے جو سن لائٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پورے دن میں سورج نہیں نکل رہا, تو جس کی وجہ سے کہ ہماری فوٹو سینتھیٹک ایکٹیویٹی بالکل رک جاتی ہے اس فوگ کی وجہ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ رات کے ٹائم پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ لو ڈاؤن ہو جاتا ہے. 2 چیزیں ہیں پوری دنیا میں جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں. ایک ہے ال نینو, ایک خاص ایفیکٹ ہے کلائمیٹ چینج میں, ایل نینو اور لا نینا. یہ 2 جو کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس ہو رہے ہیں یہ ہماری زراعت کے اوپر بہت برے اثرات چھوڑ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری جو پولینیشن کا عمل ہے پودوں کے اندر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے فروٹ سیٹنگ اور سیڈ سیٹنگ یہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے. شوگر کین کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں کمپیریٹیولی ٹو ادر کنٹریز کیا ڈفرینس ہے تحقیق میں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम। असल में शुगर केन के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है। हमसे जो आगे लीडिंग कंट्रीज़ में ब्राज़ील है, इंडिया है और चाइना है, चौथे नंबर पर हम हैं। जब हम बात करते हैं शुगर केन प्रोडक्शन की तो ये जो क्रॉप है ये ज़्यादातर जो है ना ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में कामयाबी से उगाई जाती है। ये वो एरियाज़ है जहाँ पे आपका डे और नाइट के जो लेंथ है वो तकरीबन 12-12 घंटे होती है और वहाँ पे मिनिमम जो बारिश होती है वो 60 इंच तक जो है ना 60 mm 120 mm और ये हमारे एक रेंज है मुख्तलिफ। हम जो चल रहे हैं हम सब ट्रॉपिक्स में भी ड्राई कंडीशन में चल रहे हैं, जबकि जो शुगर केन के जो लिविंग एरियाज़ हैं वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, 600 mm तक वहाँ पे बारिश जो है वो सालाना होती है। उस लिहाज से हम देखें तो जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, इवन इंडिया भी है, चाइना और ब्राज़ील में, मैक्सिको में और यूएसए में जो केन ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पे जो आर्टिफिशियल इरिगेशन है वहाँ पे मिनिमम होती है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, जेंटल एयर्स चलती हैं, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म जिस तरह हमारे मुल्क में होते हैं इस तरह नहीं होते। जबकि पाकिस्तान में जो हमारे केन ग्रोइंग एरियाज़ हैं यहाँ पे अगर जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम गन्ना ग्रो कर रहे हैं वो दुनिया के मुकाबले में दुनिया में वो 18 से 24 माह तक ये फसल होती है, जबकि पाकिस्तान में इसका जो हम दौरानिया अगर चेक करें तो फरवरी में काश्त करते हैं तो उसका दौरानिया 9 माह बनता है जब हम हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, और अगर सितंबर में लगाते हैं तो उसका दौरानिया मैक्सिमम 14 माह बनता है। तो इस हवाले से ये दोनों सीज़न में हम जो है वो दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी पोजीशन भी इसलिए है कि हमारे पास जो एरिया है वो दुनिया के मुकाबले में कम है, वहाँ पे प्रोडक्शन लामाला तौर पर ब्राज़ील है, इंडिया है, चाइना, उनकी प्रोडक्शन में हम जब पर एकड़ यील्ड की बात करते हैं तो हम इंडिया से बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, क्योंकि इंडिया का जो गन्ना लगाया जाता है वो ज़्यादातर लगाया जाता है उनकी महाराष्ट्र स्टेट में, जहाँ पे बारिश जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो 600 mm से ज़्यादा होती है, जबकि हमारे जो केन ग्रोइंग एरियाज है यहाँ पे जो बारिश का दौरानिया है साल का वो मैक्सिमम बनता है 250-350 mm। तो बाकी जो हम उसको इरीगेट करते हैं वो कैनाल इरीगेशन से करते हैं। उस हवाले से अगर हम बात करें तो हमारी जो यहाँ पे इस वक्त पंजाब की जो एवरेज पैदावार है वो 748 मन है, जबकि अगर इंडिया की बात करें तो वो 765 मन है। लेकिन ये एवरेज पैदावार है। जब हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज पे लेके आते हैं तो जो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 3 से 3.5 लाख एकड़ पे कमाद लगाया जाता है, वहाँ की जो एवरेज है वो 850 मन है। इसी तरह अगर राजनपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पे 930 मन जो है वो पैदावार हम ले रहे हैं। तो दुनिया में जो हम पीरो एक वाहिद कंट्री है जिसकी मैक्सिमम कह लें 1300 मन जो है वो पैदावार ले रहा है, लेकिन वो भी वही बात है, इक्वेटर के बहुत करीब हैं, बारिश वहाँ पे बेहतरीन होती हैं, वहाँ पे वो कह लें कि उसके लिए आइडियल इन्वायरमेंट है। जबकि हम ड्राबैक्स के साथ चलते हुए भी सब ट्रॉपिक्स में होते हुए भी और इरिगेशन को मैनेज करके भी अगर हम 750 से 950 तक हम यील्ड पंजाब में वो ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में हम किसी भी केन ग्रोइंग कंट्रीज़ के हवाले से हम पाकिस्तान उनसे पीछे नहीं, और पंजाब खासकर चूँकि पाकिस्तान की जो टोटल प्रोडक्शन उसका 60 to 65% जो है शुगर केन की जो प्रोडक्शन है वो पंजाब से मिलती है। एंड अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखें आप हमारे वाटर सोर्सेज के ऊपर, बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ मौसम पर इम्पैक्ट नहीं करता, मौसम से हर चीज़ पर इम्पैक्ट होता है। हमारी जो वाटर सोर्सेज हैं किस तरह से इम्पैक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज से? जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कि जिक्र किया है कि शुगर केन के लिए ऐसे इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे एक मेजर जो क्राइसिस है वो वाटर शॉर्टेज है, और वाटर शॉर्टेज में हम ये कहते हैं कि गुड क्वालिटी इरिगेशन वाटर, जो कैनाल वाटर है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और उसकी शेड्यूलिंग बहुत ज़्यादा हमारे जो फसलों के ऊपर है वो बुरे असरात डाल रही है। तो देखा गया है कि हमारे वाटर रिसोर्सेज क्योंकि कम होते जा रहे हैं और उनकी मैनेजमेंट भी एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है, तो हमारे फार्मर्स क्या करते हैं कि हमारे ट्यूबवेल उसका अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है, एज ए सॉइल साइंटिस्ट मैंने ये देखा है, जब उसका क्वालिटी एनालिसिस करते हैं वाटर का तो उसमें ये देखा गया है कि वो ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर है, और ब्रैकिश वाटर जो है वो साल्ट ऐड ऑन कर रहा है हमारी ज़मीनों के ऊपर, और उसकी वजह से हमारी ज़मीनों के ऊपर सैलिनिटी और सोडिसिटी के इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। तो ये भी अल्टीमेटली देखा जाए तो ये भी पानी की कमी की वजह से हम अपनी ज़मीनों को खुद से ख़राब कर रहे हैं। तो एक तो ये क्राइसिस है। दूसरे नंबर के ऊपर जो जब हाई टेम्परेचर होता है गर्मियों के अंदर
تو اس میں اگر دیکھا جائے تو فصلیں تو کھیت میں کھڑی ہیں. اچھا بیکاز میں چاہتی کہ ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کر سکیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی اٹینمنگ. تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج، اس کے افیکٹ کے حوالے سے، ڈفرینٹ کراپس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں، اسپیشلی شوگر کین پر ہمارا آج فوکس ہے. بریک میں جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کس طرح سے ہماری واٹر ریسورسز امپیکٹ ہو رہی ہیں. اگر آپ جب ہم نے بریک لی تھی وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہیں. جی میں نے یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ ہم فارمرز ٹیوبویل لگا رہے ہیں، اور ٹیوبویل جو زیر زمین پانی ہے وہ زیادہ تر بریکش ہے، تو وہ سالٹس کو ایڈ آن کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری زمینیں سیلاب، تو ان کی وجہ سے ہماری پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. ایک تو یہ امپیکٹ ہے. دوسرے نمبر کے اوپر اس پانی کی کمی کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ بارشیں ہو رہی ہیں تو ڈراؤٹ کی سٹریس بہت زیادہ آ رہی ہے، خاص طور پہ گرمیوں کے اندر. اور سردیوں میں جب دیکھا جائے تو گندم کی اب نہریں بندی ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر فارمرز کو ٹیوبویل کا پانی لگانا پڑتا ہے. تو یہ نہر بندی سردیوں میں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے پانی کی کمی سردیوں میں بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے ان کو ویٹ کو کھارا پانی لگانا پڑتا ہے. تو جب ڈراؤٹ کی سٹریس آتی ہے تو اس ڈراؤٹ کی سٹریس کے اندر بہت زیادہ فصلوں کی پیداوار میں کمی دیکھی گئی ہے. اور میں ذکر کر رہا تھا کہ ٹیمپریچر جب ایک دم سے ہائی ہوتا ہے تو ہم تو جب ہمارے ایکسپوز ٹو سن ہوں گے دھوپ کے اندر، تو ہم تو چل کے سائے میں چلے جائیں گے، جانور بھی چل کے سائے میں چلا جائے گا. لیکن جب کھڑی فصل ہے وہ پولینیشن کی سٹیج کے اوپر ہے اور درمیانی گروتھ کی سٹیج کے اوپر ہے، تو 2 دن کے لیے اگر فرض کر لیں کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر رائز کر جائے تو وہ فصل بچ نہیں سکتی اس سے. تو اب اس 2 دن کی صرف گرمی کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. تو اس کی صورت میں ہم بینگ اے سوائل سائنٹسٹ اور پلانٹ سائنٹسٹ کے طور پہ ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو تو پھر فوری طور پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں فارمرز کو کہ یا تو ہلکا سا پانی لگا دیا جائے، کسی نہ کسی طرح اپنی فصل کو بچائیں، اور اس کو بچانے کے لیے ہلکا سا پانی لگا دیں. ایک عام 3 انچ کی اریگیشن ریکمینڈ کرتے ہیں. وہ اگر نہ بھی اویلیبل ہو 3 انچ کی اریگیشن میں، تو ہم اس کو ہلکا سا پانی 1 انچ کی اریگیشن کی صورت میں لگا دیں تاکہ اس ڈراؤٹ سٹریس سے فصل محفوظ رہے. دوسرے نمبر کے اوپر ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ فولیئر سپرے کر دے، سادہ پانی کا سپرے کر دے اپنی فصل کے اوپر، اور اس کے ساتھ اگر ملا لے پوٹاش کا 1% کا یا 2% کا محلول پوٹاشیم نائٹریٹ کا کر دے تو اس سے ہماری فصل بچ جاتی ہے. بالکل. اگر شوگر کین کی بات کرتے ہیں، اوور آل اگر ہم کراپس کی بات کرتے ہیں ڈفرنٹ، آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ ایوری بڈی نوز کہ کہیں نہ کہیں پیسٹی سائڈس کا استعمال کیا جاتا ہے، ڈفرنٹ طرح کے اور اسپریز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے شائن دینے کے لیے، سرٹن لک دینے کے لیے، گروتھ بڑھانے کے لیے. اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے انسانی صحت کے اوپر؟ یہ جو پیسٹی سائڈ کا یوز ہے، یہ ایک اصل میں اس میں سب چیز میڈم دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایک ہم انسانی جسم ہے وہ اپنے اندر ایک اس کی کیپیسٹی ضرور ہے، مین ٹو مین ویری کرتی ہے، لیکن وہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ETL لیول ہے اس کا، ایک کہہ لیں اکنامک تھریش ہولڈ لیول ہے جہاں تک ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں. لیکن انسانی صحت پہ مضر اثرات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو ہیوی میٹلز ہیں جو ہمارے گندے پانی کے ذریعے سبزیوں کو جب لگاتے ہیں تو اس سے آ رہا ہے، یا پیسٹی سائڈ میں جو فارمولیشن میں آ رہی ہیں چونکہ ان میں نئی کیمسٹریز استعمال ہوتی رہتی ہیں. اب نئی کیمسٹریز کے آنے سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا جو اکنامک جو ایگریکلچر کا یا سارا سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ املگمیٹ ہو گیا ہے کہ آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے، کسی ایک کو روٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں بہت زیادہ ایک تو یہ ہمارا جو فارمر ہے اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ آپ نے رائٹ جو ٹائم ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈوز کے ساتھ رائٹ جو ہے نا وہ اپنے پیسٹی سائڈ سپرے کرنی ہے. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا وہ رول کو فالو نہیں کیا جاتا، اندھا دھند ایک دوسرے کے فارمر ایک دوسرے کو دیکھتا ہے اور اسی حساب سے چل پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہمارا لیول ہے نا وہ لیول آف اویئرنیس ود دی فارمرز وہ اس لیول سے انکریج کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اس کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے طرف آئیں، ہماری بات ان کی طرف ایزیلی پہنچے. وہ اس بات کو ہمارا جو گیپ ہے وہاں پہ وہ کہیں نہ کہیں ہے
کہ جو ہمارا فارمر ہے وہ ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کی جو آؤٹ پٹس ہیں اس کے صحیح طور پہ اس کو جو ہے نا وہ فالو نہیں کر پا رہا، جس وجہ سے جو ہے وہ ہماری ہدایات پہ عمل درآمد ہی نہیں ہو رہا، اور اس کے جو نیگیٹو امپیکٹس ہیں وہ ہم عام طور پہ اکنامک کنڈیشن میں دیکھ رہے ہیں. یا آپ دیکھ لیں کہ گندم ابھی ہماری فیلڈ میں ہے تو ہمیں اس سال پچھلے سال دیکھیں کہ 28 ملین ٹن جو ہے وہ گندم کی پیداوار تھی، لیکن اس کے باوجود مس مینجمنٹ ایسی ہوئی کہ ہمیں باہر سے گندم امپورٹ کرنا پڑی. اب یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ہمارے فارمرز کو افیکٹ کر رہے ہیں، ہماری فارمنگ کمیونٹی کو، اور ایز اے ہول ہمارے پورے سسٹم کو، اور ہماری اکانومی جو ہے وہ کلیپس کی طرف مطلب ہے کہ چل رہی ہے، جو اللہ نہ کرے ہم بطور زرعی سائنسدان ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے، اور یہ ہم چاہیں گے کہ فارمر ہمارے ساتھ انٹیکٹ ہو. اس لیے ہمارے ایوب ریسرچ سینٹر میں یہاں پہ زرعی کسان رہنمائی کا ایک ہم نے کارنر بنایا ہے. ڈاکٹر اجازت بسم صاحب ان کے جو ہیں وہ مطلب ہے کہ کنوینئر ہیں. وہ اس لیے بنایا ہے کہ فارمر وہاں سے اپنی انفارمیشن لیں اپنے مسائل کے حساب سے. ایوب ریسرچ پورے پنجاب میں 36 کے 36 اضلاع جو کہ 41 ہو گئے، ہم انشاءاللہ نئے ضلعوں میں ان کو ڈیولپ کر دیں گے. وہ ہر کسان کی دہلیز پہ کام کر رہا ہے. ایکسٹینشن سٹاف کے ساتھ ساتھ ہماری سائل فرٹیلیٹی لیبز ہیں وہ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. اسی طرح ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس بھی جو ہیں وہ زون وائز ہیں. ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایسے نہیں ہیں، بے ہنگم نہیں ہیں. رائس کے ایریا میں ہمارا کالا شاہ کاکو رائس پہ کام کر رہا ہے. بارانی ایریا میں ABRI ہماری جو ہے وہ مطلب بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے. یہاں پہ اگر کماد کی بات کریں تو خانپور رحیم یار خان میں ہمارا اسٹیشن وہاں پہ کام کر رہا ہے. فیصل آباد میں بھی ہم کام کر رہے ہیں. کاٹن کی بات کریں تو کاٹن ملتان میں چلی گئی ہے، وہاں پہ ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی وہیں شفٹ ہو گیا. ہم لوکلائزڈ طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ فارمر کا اور ہمارا جو گیپ ہے وہ منیمم ہو. تو اگر ہم اس کو گیپ کو منیمائز کر سکتے ہیں اور مزید کلوز ہو جائیں تو میرے خیال میں فارمر کو مسائل ہیں ہم ان کو بہترین طریقے سے مینیج کر سکیں گے. جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کر دوں. آپ نے پیسٹی سائڈ کا ذکر کیا تھا، تو اس کے لیے ہماری ایک پیسٹی سائڈ ریزیڈیو لیبارٹری کالا شاہ کاکو میں ہے. وہ جو بھی فصل ہوتی ہے خاص طور پہ ویجیٹیبلز اور فروٹس کے اندر پیسٹی سائڈ ریزیڈیوز اگر بچ جائیں تو اس کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ ایشو کر کے پھر بتا دیتے ہیں کہ وہ تھریش ہولڈ لیول سے زیادہ ہے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور زیادہ تر ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں کہ اتنی سپرے اس ٹائم پہ کی جائے، اور پھر سپرے کرنے کے بعد مارکیٹ میں اتنی دیر کے بعد آنی چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر جب فصل کو فیلڈ سے لیتے ہیں تو اس میں ریزیڈیوز کم ہیں، جبکہ منڈی میں آنے کے بعد جب اس کا انالیسس کیا گیا تو وہ اس میں ریزیڈیوز زیادہ پائے گئے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ سروے کیا کہ یہ کرتے کیا ہیں فارمرز. تو دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ جب فصل لے کے آتے ہیں کھیت سے، منڈی میں آ کے ٹب کے اندر اس کو پیسٹی سائڈ کے اندر ڈبو دیتے ہیں تاکہ جو بھی سنڈی وغیرہ ہو وہ باہر آ جائے تاکہ اس کی وہ زیادہ بکے. تو اب جب منڈی میں ڈبو کے تو وہ اگلے دن نہیں بلکہ اسی دن وہ ہمارے پیٹ کے اندر چلی جانی ہے، پک جانی ہے. تو دین وہ پیسٹی سائڈ کے ریزیڈیوز انسانی صحت کے اوپر خاص طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے بریک میں بات کی تھی ٹاکسک مٹیریلز کے حوالے سے، ہیوی میٹلز اینڈ جو پارٹیکلز بیسیکلی انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے یوزلی، یا اور بھی سورسز ہوں گی جو آپ میرے سے بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں ایز دی ایکسپرٹ، جو کہ پانی میں مل جاتی ہیں یا ہمارے سوئل میں شامل ہو جاتی ہیں، ہوا میں شامل ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے پہلے تو ویجیٹیبلز میں یا ہماری جو آف کورس جو چیزیں ہیں ایڈیبلز ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ کس طرح سے ہماری اوور آل صحت کو متاثر کرتی ہیں؟ جی، یہ برننگ ایشو ہے. یہ ہم نے پچھلے دنوں ایک بہت اچھا ریسرچ کی پورے پنجاب لیول پہ، اور یہ ہمیں اسائنمنٹ دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں ان کے ارد گرد جو سبزیاں لگ رہی ہیں وہ گندے پانی ان کو اریگیٹ کیا جا رہا ہے گندے پانی سے. اب اس کا ہم نے پھر سروے کیا، ایک کمپلیٹ انالیسس کیا کہ پانی کا انالیسس، اس ویسٹ واٹر، اور اسی جگہ سے پھر جس سبزی کو لگ رہا ہے اس سبزی کے نمونے لے کے ان کا انالیسس کیا، اور پھر اس سائل کا بھی انالیسس کیا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو پنجاب کے بگ سٹیز کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، گندے پانی سے پکنے والی سبزیاں جب وہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو وہ کنٹیمینیٹڈ وتھ ہیوی میٹلز ہیں. اور ان ہیوی میٹلز میں دیکھا گیا ہے کہ لیڈ، کرومیم، نکل اور کیڈمیم، یہ ہیوی میٹلز زیادہ پائی گئی ہیں. تو ان کی کنسنٹریشن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت زیادہ تھی. خاص طور پہ کرومیم کی جب دیکھا تو فیصل آباد میں سب سے زیادہ کرومیم کی میٹلز زیادہ تھی سبزیوں کے اندر. اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوڈر جو چارہ جات ہیں، چارہ جات بھی پک رہے ہیں،
اور چارہ جات کے اندر بھی بہت زیادہ ہیوی میٹلز آ رہی ہیں، اور اینیملز کی فیڈ میں وہ چارہ جات جب چلے جاتے ہیں تو ہماری وہ ملک میں بھی انالیسس کیا تو ملک میں بھی وہ ہیوی میٹلز تھے۔ بالکل، میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، آج آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا یہاں پر۔ آج کے پروگرام کو وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔